यख्शा अल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के लिए, दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने शऊर को, जानने को और समझने को जो हकीकी राहें अता फरमाई हैं, उन राहों पर चलना हर ज़ी शऊर आदमी का हक भी है और उसके लिए ज़रूरी भी है। लोगों का ये ख्याल होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, इल्म रखते हैं, मालूमात रखते हैं, शायद वो ज़्यादा बातें करते हैं। कसरत कलाम का नाम शायद इल्म है। बाज़ लोगों की माशरे और सोसाइटी में ये राय बन जाती है कि जिस शख्स ने दुनियावी लिहाज से किसी भी कामयाबी को हासिल कर लिया है, शायद वो ज़ी शऊर आदमी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इल्म के बारे में जब हमारी रहनुमाई फरमाई तो इरशाद फरमाया कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। फरमाया अल्लाह के बंदों में से जो जानने वाले हैं, जो इल्म वाले हैं, जो आलिम हैं, उनकी शान ये है कि वो अल्लाह से डरते हैं। जैसे जैसे इंसान के पास मालूमात बढ़ती हैं, वैसे वैसे उसके दिल में खशियत इलाही बढ़ती है। जैसे जैसे वो बाशऊर ज़्यादा होता जाता है, वैसे वैसे मुख्तात ज़्यादा होता जाता है। कुरान मजीद फरमाता है कि अल्लाह के बंदों में से जो साहिब इल्म होते हैं वो खशियत वाले होते हैं। अल्लाह ताला से डरने के लिए कुरान मजीद ने दो किस्म के अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं, एक खौफ का और एक खशियत का। अल्लाह का खौफ रखना और अल्लाह की खशियत रखना दो अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। हमारे सूफिया फरमाते हैं ये जो खौफ होता है ना, ये गुनाहगारों को होता है, अपने गुनाहों से डरते हैं कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ मकाम पर गलतियाँ की हैं, कहीं उन गुनाहों की पादाश के अंदर मैं सज़ा के तौर पर गिरफ्त में ना आ जाऊँ। और खशियत साहिबाने इल्म व तक़वा के पास होती है। वो अपने गुनाहों से ज़्यादा इस बात से डरते हैं कि कहीं मेरा रब मुझसे नाराज़ ना हो जाए। अल्लाह ताला के मुझ पर बेशुमार इनामात हैं, उसने बहुत बेशुमार रहमतें फरमाई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी मेहनत से बढ़कर मुझे मिली हैं, तो कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। ये जो रब की नाराज़गी से डरते हैं, अल्लाह ताला के इनामात की मौजूदगी में अपने रब का खौफ दिल में रखते हैं, ये खशियत वाले लोग होते हैं। सहाबा किराम में, अहले बैत अतहार में, औलिया उम्मत में, उलमा में, सूफिया में जो खशियत होती है वो इसी बात की होती है कि वो अपने रब से डरते हैं।
تمام تر فضیلتوں کے باوجود، اللہ کے انعامات کے باوجود، ہر وقت ان کے دل جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں تو وہ اس بات کا کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کے اس مفہوم کو سمجھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خاتون بھیک مانگنے آئی تھی کسی بادشاہ کے دروازے پر، اس نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی کہ نکاح کر لیا۔ ابھی کل ہی کی بات تھی کہ وہ بھیک مانگ کے گزارا کرتی تھی، اور آج خدا کا فضل یہ ہوا کہ وہ ملکہ بن گئی، اللہ کا انعام ہوا، رحمت ہو گئی، وقت گزر گیا۔ تو اس خاتون کو جب بھی کسی کی اس سے ملاقات ہوئی اور جب بھی کسی نے اس کو پایا تو روتے ہوئے پایا۔ 20-21 کنیزیں ہر وقت اس کی خدمت میں حاضر رہتی تھیں، تو ان میں سے ایک خاتون نے ایک دن بڑی ہمت کر کے اس سے کہا کہ آپ کی سمجھ نہیں آتی، مقام شکر کی بجائے آپ ہر وقت روتی ہیں، اتنا بڑا انعام ہو گیا، شاید آپ نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہو کہ اتنا بڑا اعزاز آپ کو ملے، آپ کا ہر وقت رونا۔ تو وہ خاتون کہنے لگی اسی بات پہ تو روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی، میرے رب نے مجھے کتنا نواز دیا ہے۔ اب مجھے ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے کہ میری محنت سے بڑھ کر اس نے مجھے دے دیا ہے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے، میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے، میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے۔ یہ خشیت اللہ کے بندوں کے دلوں میں موجود رہتی ہے۔ بہت زیادہ وہ دعوے نہیں کرتے، بہت زیادہ ذہنی طور پر کسی بلندی کا وہ شکار نہیں ہوتے، بڑی کرسیوں پر اونچی جگہوں پر بھی بٹھا دیا جائے تو ان کے دل کسی تکبر کا شکار نہیں ہوتے، انہیں سمجھانے کا موقع مل جائے یا اصلاح کی بات کرنے کا، لیکن اس مقام پر بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میں اپنے رب کریم کا عاجز بندہ ہوں۔ علم، شعور، سمجھ یہ ہمیشہ خشیت پیدا کرتی ہے۔ جس درخت کو بھی پھل زیادہ لگتا ہے اس کی ٹہنیاں ہمیشہ جھکی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جیسے جیسے انسان میں یہ خشیت پیدا ہوتی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر اپنے رب کریم کی عبادت کا شوق بڑھتا ہے، اس کی طبیعت بار بار استغفار کی طرف مائل ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 سے زیادہ مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور ایک مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی کرے تو اسے نقصان نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، قطعی جنتی ہیں، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ کئیوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن سیاستہ میں حدیث موجود ہے جب بھی کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو بہت روتے تھے، اور اتنا زیادہ روتے تھے کہ غلام نے ایک دفعہ عرض کی کہ حضور اللہ کے احسانات، کرم نوازیاں، فضل اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حضور علیہ السلام کی زبان نور سے بشارت بن کے آپ کے لیے چیزیں سرزد ہوئیں، اور کریم نے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں، تو اتنی آہوزاری۔ تو یہ باشعور لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ صاحبان علم کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے مالک سے ڈرتے ہیں، اور یہ چیز انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے، یہ چیز انہیں سجدے کے قریب کرتی ہے، اللہ کی یاد کے قریب کرتی ہے، استغفار کے قریب کرتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے نا کہ میں جنتی ہوں، انہی کریم محبوب کی زبان نور سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اور کریم نے فرمایا کہ جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو مجھے ڈر آتا ہے جب میں کسی قبر کو دیکھتا ہوں،
یہ جو علم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، انسان کے پاس کوئی بھی سلیقہ آ جائے بات کرنے کا، لکھنے کا، کسی کام کو صحیح طور پر سر انجام دینے کا، تو وہ چیزیں اس کے اندر خشیت لائیں، وہ چیزیں اس کے اندر عاجزی لائیں۔ آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی تعداد احادیث مبارکہ کی ان کے فضائل میں موجود ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مختلف خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے، صحیح احادیث میں موجود ہے، ان کے علم کا، ان کے تقوی کا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے مقام کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری فرما دیا ہے۔ قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر کی رائے کی حمایت میں نازل ہوئی ہیں، قرآن مجید کی آیات، یعنی حضرت فاروق اعظم نے اگر کچھ فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید فرما دی۔ ایک شخص کے مقام کی اتنی بڑی بلندی، لیکن اور پھر ان کے جو شعوری فیصلے ہیں، ان کا حکومت کرنے کا جو انداز ہے، اور جو ان کی معاملہ فہمی ہے، اور چیزوں کو بڑی اچھی جلدی سمجھ جانا، اور ان کے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کا اثر پیدا فرما دینا، اور امت کا ان کی رائے پر فٹافٹ متفق ہو جانا، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ان کے فضائل، ان کی باتیں، ان کے کمالات وہ دفاتر ہیں پورے ہمارے پاس پڑے ہوئے، لیکن ان کی ذاتی کیفیت کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اتنی بڑی بڑی باتیں ارشاد فرماتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھی ہے، لوگوں نے لباس پہنا ہوا ہے تو کسی کا کرتا اس کے پیٹ کو چھپائے ہوئے ہے، تو کسی کا گھٹنوں تک ہے، تو کسی کا ٹخنوں تک ہے، اور عمر تو کرتے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ خواب آپ نے دیکھا ہے تو تعبیر بھی آپ ہی بیان کر دیں۔ تو حضور فرمانے لگے اس سے مراد دین ہے۔ فاروق اعظم پورے دین میں لپٹے ہوئے۔ متعدد ایسی احادیث ہمیں کتب احادیث میں ملتی ہیں جن میں نبی پاک نے ان کی عظمت بیان کی، لیکن اگر حضرت عمر سے پوچھا جائے ان کی کیفیت کیا ہے، جس مقام پہ بھی بات ہوئی ہے، جس انداز میں بھی بات ہوئی ہے، جس نے بھی ان کو بولتے دیکھا ہے، انہوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں۔ اس سے آگے ساری وہ جتنے فضائل صحابہ نے روایت کیے ہیں ان کے، اور حضور نے بیان فرمائے ہیں، وہ سب وہ جانتے تھے۔ ان کو اس کا علم تھا کہ میرے بارے میں کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہے، لیکن وہ اس بات سے آگے نہیں بڑھ سکے کہ میں اونٹ چرانے حج کے لیے وہ جب گئے ہیں اور امیر حج بن کے گئے ہیں اور لاکھوں لوگوں کے امیر بن کے گئے ہیں اور خطبہ حج ارشاد فرمائیں گے اور وہاں امامت کریں گے اور پوری امت کو پیغام دیں گے، تو ایک رستے میں ایسی جگہ آئی جہاں ایک خشک تنا تھا درخت کا، تو اس کے ساتھ لپٹ کے وہ روئے ہیں، وہ روئے۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنی آہوزاری؟ تو فرمانے لگے یہیں تو میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور 10 اونٹ ہوتے تھے، اور میرے والد مجھے ڈانٹتے تھے، مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ آج اللہ نے فضل کیا ہے تو میں اس انعام کو یاد کر کے روتا ہوں۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں صاحبان علم و فضل ہوئے، ان کی طبیعتوں میں، ان کے مزاجوں میں خشیت بھری رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کے انعامات پر اس کی بارگاہ میں سجدہ بن کے ہمیشہ، دیکھیے نا 5 بھائی ہیں یا 6 بھائی ہیں، ان میں سے سب کے پاس نہ وہ علم ہوتا ہے، نہ وہ دانائی ہوتی ہے، نہ وہ حکمت ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ لیکچر دے دے کے دوسروں کو تھکا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو اس طرح چلنا چاہیے، اس صاحب کو یہ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دے دی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محض اللہ کا فضل ہوتی ہیں، اس میں انسان بعد میں اگر کہے کہ میں نے بہت محنت کی، تو کی ہوگی آپ نے محنت، لیکن ڈھیر سارا ہمیں انعام صرف اور صرف اللہ کے فضل کی وجہ سے مل جاتا ہے۔ تو جب انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ مجھے خدا کی رحمت سے زیادہ چیزیں ملی ہیں، تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقام خشیت پر فائز ہو، زیادہ سے زیادہ اس کا دل اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا رہے، اس کا زیادہ وقت سجدے کے ساتھ گزرے، اس کا زیادہ وقت عبادت کے ساتھ گزرے، وہ جڑا رہتا ہے۔
اور کبھی بھی اس چیز کو بھولتا نہیں۔ محمود غزنوی کے بڑے مشیر تھے ایاز، اور نہایت زیرک آدمی تھے، سمجھدار آدمی تھے، معاملہ فہم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی اعزاز دیا تھا کہ گھوڑ سوار بھی بڑے اچھے تھے، تیر انداز بھی بڑے عمدہ تھے، بہت ساری مہارت رکھتے تھے، اور بادشاہ کے بڑے قریب ہو گئے، محبوب ہو گئے۔ تو جتنے بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر انعامات ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی شخص کے دل میں ان کا حسد بھی ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے شکایت کر دی بادشاہ کے ہاں، اور یہ جو شر ہوتا ہے، کسی کی غیبت ہوتی ہے، یہ دل میں جگہ بڑی جلدی پکڑتی ہے۔ آپ کسی کے بارے میں خیر کی 100 باتیں بتائیں تو اتنی جلدی دل ان کو قبول نہیں کرتا، اور ایک آدھ بات کہیں سے کوئی ایسی مل جائے تو اس پر تبصرے ہوتے ہیں، اور اتنے جدید میڈیا کے دور میں بھی جو پیدل خبریں ہوتی ہیں وہ جلدی سفر کر لیتی ہیں اور جلد از جلد لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں، چونکہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے شر کو جلدی قبول کرتا ہے۔ آمدام برسر مطلب ایاز بہت زیرک آدمی، بڑے سمجھدار تھے، لیکن کچھ لوگوں نے محمود کے پاس آ کے یہ شکایت کی کہ آپ سے یہ بڑا بھولا بن کے، نفیس بن کے، فرما بردار بن کے انعامات وصول کرتا ہے، کبھی آپ کچھ دیتے ہیں، کبھی کچھ دیتے ہیں، کبھی کچھ دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ عصر سے مغرب کہاں ہوتا ہے؟ اتنے سال بیت گئے آپ کے ساتھ، اس وقت میں کبھی ایاز کو اپنے پاس پایا ہے؟ تو یہ بڑی اچھوتی بات تھی محمود کے لیے۔ اس نے کہا اوہو، تم نے تو بڑا پوائنٹ اٹھایا ہے، کبھی نہیں دیکھا عصر سے مغرب میں نے، اللہ جانے کہاں جاتا ہے۔ اب وہ پریشان ہو گئے، اس نے کہا یار حد تو یہ ہے کہ اس نے بھی کبھی نہیں بتایا کہ میں عصر سے مغرب کیا مصروفیت رکھتا ہوں، آج دیکھیں گے۔ بہرحال وہ محمود نے پہلے سوچا کسی جاسوس کو بھیجوں، لیکن چونکہ پیار زیادہ تھا، جن لوگوں پہ پیار زیادہ ہوتا ہے اور پر کبھی غصہ بھی آتا ہے تو وہ بڑی شدت والا آتا ہے، بڑی شدت والا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹے کی سخت غلطی پر بھی اسے 2 تھپڑ مار کے، بڑے وفادار لوگ بھی، ساتھ والے کمرے میں جا کے خود رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بھی بیٹا تھا، آپ نے اس کو سزا دی، لیکن وہ جو آنسو نکل آئے نا، وہ اگرچہ غلطی اس کی تھی پر وہ پیار میں شدت تھی، کیا کرے۔ بہت ناراض ہوئے محمود کہ یار اس نے کبھی ذکر نہیں کیا، جاسوس نہیں بھیجا جائے گا، میں خود جاؤں گا، معلومات کروں گا، اس چیز کو خود سے دیکھوں گا۔ اس کے پیچھے ہو لیے۔ سفر کرتے کرتے شہر کا رستہ ختم ہوا تو آبادی سے ہٹ کر ایک چھوٹا سا جنگل تھا، وہاں درخت زیادہ تھے۔ اس جنگل میں جیسے ہی ایاز داخل ہوئے، اور وہ جو شکایت کرنے والا تھا، الگ سے گروپ قائم کرنے والا تھا، وہ بھی موجود تھا۔ اس نے کہا حضرت دیکھا یہاں جاتا ہے یہ روز، اور یہاں اس نے ایک جگہ بنائی ہے، وہاں سارے انعامات جمع کرتا ہے، کسی وقت بھی بغاوت ہو جائے گی آپ کے خلاف۔ اب وہ تھوڑا سا رستہ طے کر کے ایک کمرہ جو کھولا ایاز نے، اور جاتے ہی اندر سے دروازہ بند کر لیا، تو محمود جو غصہ بہت تھا، اس نے بہت زور زور سے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ ایاز نے گھبرا کے دروازہ کھولا تو بجائے اس کے کہ وہ بات سنتے، یہ پہلا موقع تھا کہ جب اس نے سلام بھی نہیں لی، اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا دھکا دے کے ہٹایا، پیچھے ہٹو، کیا ہے یہاں، کیوں آتے ہو روز؟ اور جیسے ہی اس نے پلٹ کر کے دیکھا تو ایک پھٹا پرانا لباس، ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی، ایک پرانا بکسا، بیگ، چند ایک ٹوٹی پھوٹی پرانی چیزیں وہاں پڑی ہیں، اور ایک چٹائی پہ اس نے کچھ سامان رکھا ہوا ہے۔ تو چاروں طرف دیکھ کے ایاز بڑی پریشانی، کیا ہے یہاں، کیوں آتے ہو، ہر روز آتے ہو اور آج تک بتایا نہیں۔ جب وہ پسینے سے شرابور پورے غصے میں بول رہا تھا تو اس کے لفظ بھی ٹوٹ رہے تھے، جملے بھی بکھر رہے تھے، سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ جب کچھ وہ سنبھلا تو ایاز کہنے لگے آپ بیٹھ جائیے۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ کیوں آتے ہو؟ تو ایاز رو دیے، کہنے لگے یہ جو آج دن آیا ہے نا،
کہ آپ ہمیشہ مجھے محبت سے دیکھتے، پیار سے قریب بٹھاتے، اور آج دھکا بھی دیا اور تلخی بھی کی۔ اسی ایک دن کے لیے میں یہاں روز آتا ہوں، اسی ایک دن کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے بادشاہ جس دن پہلے دن تیرے پاس آیا تھا تو یہ جو پھٹا پرانا لباس پڑا ہوا ہے نا، یہ میں نے پہنا ہوا تھا، اور یہ بیگ تھا میرے پاس پرانا، اور یہ ایک چٹائی تھی۔ تو بادشاہ آدمی ہے، تو بڑا آدمی ہے، تو نے چاہا تو قربت دے دی۔ میں ہر روز عصر کے بعد آ کے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنی پرانی اوقات یاد کر لیتا ہوں، سوچتا ہوں کسی وقت بھی اگر تو نے دھکا دیا اور مجھے دوبارہ یہاں آنا پڑے تو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی۔ اس منظر کو روز دیکھتا ہوں، اور جب اس کو دیکھ کے جاتا ہوں تو پھر میں جب کام کرتا ہوں تو خشیت کے ساتھ کرتا ہوں، ڈرتے ہوئے کرتا ہوں، کسی مبالغے کا شکار نہیں ہوتا۔ میں اپنے لفظوں پہ پھر پہرے بٹھا کے رکھتا ہوں، میں جملے سوچ کے بولتا ہوں، کوئی ایسی بات مجھ سے نہ نکل جائے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور مجھے دوبارہ اسی جگہ پہ آنا پڑے۔ جتنے بھی ذی شعور لوگ تھے انہوں نے اپنی زندگیوں سے خشیت کو کبھی نہیں جانے دیا۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے باوجود بھی ہر وقت وہ اس بات میں مبتلا رہے، اس خیال میں کہ کہیں کوئی کام ہم سے ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا رب کریم ہم سے ناراض ہو جائے۔ محمود اور زیادہ خوش ہو گئے اور ایاز کے ساتھ ان کی محبت اور بڑھ گئی۔ دوستو، زندگی میں انسان وقت گزارتا ہے، کئی دفعہ کچھ جملے وہ بولنا نہیں چاہتا لیکن وہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ انسان ہے، کمزور ہے، کئی دفعہ کچھ کام وہ کرنا نہیں چاہتا۔ کچھ لوگ غلط نہیں ہوتے لیکن ان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم ذی شعور ہو، اگر تم صاحبان علم ہو، اگر تم جاننے والے ہو، تو پھر تمہارے اندر سے خشیت کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے بندو رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، اور جو اگلی بات کی وہ اتنی سمجھنے والی ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ میں دن میں 100 دفعہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا نبی کریم علیہ السلام تو معصوم ہے، یہ استغفار صرف اور صرف تعلیم امت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ تو اپنی زندگی سے کبھی بھی شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر کبھی بھی کسی ایسی چیز کا شکار بندہ مومن کو نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کام جو مضبوط ہو رہا ہے، فلاں جگہ جو کامیابیاں ہو رہی ہیں تو اس میں کوئی میرا کمال ہے یا میری کوئی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے رب کریم کے ساتھ بندے کو جوڑ دیتی ہے اور انسان بندگی میں رہتا ہے، وہ رب کریم کے دامن کرم سے وابستہ رہتا ہے، جیسے جیسے وہ اللہ کی رحمت سے وابستہ رہتا ہے، جیسے جیسے اس میں خشیت آتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کثرت کلام کا نام علم نہیں ہے کہ تم بہت باتیں کر لیتے ہو، تم ہر عنوان پر گفتگو کر لیتے ہو، تمہیں ہر شعبے کے بارے میں، اس کا نام تو علم نہیں ہے۔ تو حضور کس کا نام ہے؟ فرمایا پڑھو نا قرآن مجید جب فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہے رب سے ڈرتے ہیں، تو فرماتے ہیں سمجھ لینا جس کے پاس جتنی خشیت زیادہ ہوگی اتنا بڑا عالم ہوگا، جتنی اس کی باتیں محتاط ہوں گی، جتنا اس کا رویہ محتاط ہوگا، جتنا اس کا کھانا پینا آنا جانا بیٹھنا تقوی والا ہو، اتنا زیادہ وہ بڑا عالم ہوگا، اس کے اندر اتنی زیادہ خشیت تمہیں نظر آئے گی۔ تو اپنی زندگی کے معاملات کے اندر جس پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ خشیت الہی کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہے، رب کریم کا خوف ہمارے ساتھ کیا ہے۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ انسان اعمال کرتا ہے، صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک پہاڑ کی مثال دی، فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی۔ ایک سفید پہاڑ تھا بہت بڑا، ایک بہت بڑی تعداد تہامہ پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے۔
تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ تو حضور فرماتے ہیں جس طرح روئی اڑ جاتی ہے نا، اس طرح ان کی نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا۔ نیکیاں بہت بڑی ہیں، تہامہ پہاڑ کے برابر ہیں، لیکن ان کی نیکیاں وہ اڑا دی جائیں گی، ہوا میں بکھر جائیں گی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہوگی؟ حضرت یہاں تشریف لے آئے، وہ کیا چیز سبب بنے گی، کیا چیز وجہ بنے گی کہ اتنی بڑی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر لیکن وہ ہوا میں اڑا دی گئیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کے سامنے تو نیکیاں کرتے تھے لیکن ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوتی تھی۔ وہ جب اکیلے ہوتے تھے اس وقت وہ گناہ کرتے تھے، ان کے اندر وہ خشیت الہی جو انسان کو تنہائی میں بھی پاک رکھتی ہے وہ ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ بظاہر بہت بڑی بڑی نیکیاں بھی ان کی ہوا میں اڑا دی جائیں گی۔ خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کا خوف بندے کو تنہائی میں بھی صاف رکھتا ہے، پاکیزہ رکھتا ہے۔ شاید اسی لیے کسی نے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا نیک کون ہوتا ہے، تو فرمانے لگے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے، جو اکیلے میں اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ انسان نیک ہوتا ہے۔ خشیت الہی، اللہ کا خوف اور اپنے رب کریم کے ساتھ اپنی وابستگی جیسے جیسے انسان بڑھاتا ہے اور جیسے جیسے وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ میری اس طرح وابستگی ہو کہ میرا رب کریم مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ویسے ویسے اس کے اعمال کے اندر نکھار آتا ہے، ویسے ویسے اس کی طبیعت کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اس کے مزاج کے اندر خوبصورتی آتی ہے، وہ چیزوں کو سمجھتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ رد عمل کے طور پر بعض اوقات سخت ہو جاتے ہیں، لوگوں کے کسی رویے کی وجہ سے، کسی شخص کی کسی بات کی وجہ سے اپنی طبیعت کو سخت کر لیتے ہیں، یا کچھ ایسے کام کرتے ہیں جن سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر شدت آ گئی۔ مسلمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کریم سے جڑے، وہ کوئی فیصلہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کرے، وہ کسی وقت بھی کسی نتیجے کو بھی یکس کرے تو اس کے اوپر پوری چھاپ ہو کہ اسے کسی انسان کی طرف دیکھ کے اپنے رویے کو نہ منفی کرنا ہے نہ مثبت کرنا ہے، بلکہ اپنے رب کریم کی بارگاہ کی حاضری کا خوف ہر وقت اس شخص کی طبیعت پر غالب رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں رب کریم سے ڈر جائے گا اسے قیامت کے دن نہیں ڈرایا جائے گا، اور فرمایا جو یہاں نہیں ڈرے گا پھر وہاں ڈرے گا، وہاں وہ خوف زدہ ہوگا، وہاں وہ گھبرائے گا، معاشر کی سختیوں کو محسوس کرے گا۔ تو صاحبان علم کا اور شعوری لوگوں کا اور سمجھدار لوگوں کا اور عقل و دانش رکھنے والے لوگوں کا جو معیار کتاب و سنت نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ان لوگوں کے اندر شعور بڑھتا ہے، علم بڑھتا ہے، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اور اس کی خشیت ان کی طبیعتوں میں پیدا ہوتی ہے۔ بڑا آدمی ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو افکار سے، سوچوں سے، نظریات سے اور اپنے اعمال سے اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے۔ میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہ رہا، بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کسی شخص نے ان سے ایک دفعہ سوال کیا کہ آپ سے پیچھے کچھ لوگ ایسے تھے جن سے لوگ بہت زیادہ ناراض تھے، شکایت کرتے تھے اور ان حکمرانوں کی غلط باتوں کا لوگ بہت زیادہ اظہار کرتے تھے، شکوہ کرتے تھے، لیکن آپ کے آتے ہی اتنی جلدی حالات کی طرف بہتری آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بہت کام لیا، امت آپ کے عدل و انصاف کی گواہی دینے لگی، آپ جس گلی سے بھی گزرتے ہیں لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ایسا حکمران جس کے لیے لوگ ہر نماز کے بعد لمبی عمر کی، صحت اور عافیت کی دعا کرتے ہیں، آخر آپ نے کون سا ایسا نسخہ آزمایا
کہ اتنی جلدی انقلاب برپا ہو گیا، لوگوں نے ثانی سیدنا فاروق اعظم کہا آپ کو، اتنا بڑا مقام۔ تو جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے میں تمہیں کوئی دنیاوی نسخہ تو نہیں بتا سکتا، بس میں نے ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لی تھی کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دے ہوں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ آخری عمر میں جب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا تمہاری والدہ کو شکایت ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی دنیاوی ساز و سامان جمع نہیں کر سکا۔ فرمانے لگے بیٹا دراصل تمہارا باپ بزدل تھا، بہادر ہوتا تو شاید کچھ کرتا۔ بیٹوں نے کہا حضور آپ کس طرح بزدل تھے؟ فرمانے لگے اس طرح بزدل تھا کہ میں دوزخ کی آگ سے ڈر گیا اور میں تمہارے لیے جائز ناجائز جمع نہیں کر سکا۔ اگر میں معاذ اللہ اس معاملے میں دلیر ہوتا کہ دیکھی جائے گی تو شاید بہت دنیا تمہارے لیے جمع کرتا، بزدل نکلا، ڈر گیا۔ اور میں نے پہلے دن ہی آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا تھا تم ایک بادشاہ کی بیٹی، ایک بادشاہ کی بہن ہو، اور اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک امیر کی بیوی بھی بنایا ہے، بہت ساز و سامان ہے تمہارے پاس، طے کر لینا کہ تمہیں دنیاوی دولت کے ساتھ رہنا ہے یا عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ رہنا ہے، طے کر لینا۔ ایک چیز اپنی زندگی میں فرماتے تھے میں نے لاگو کی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ یہ تصور ہمیشہ انہی لوگوں کا تھا جو سمجھدار تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت عطا فرمائی تھی، شعور کی دولت عطا فرمائی تھی۔ وہ کبھی بھی چند روزہ دنیاوی زندگی کے ساز و سامان پر مطمئن نہیں رہے، اپنی آخرت کے لیے، قبر و حشر کے لیے ان کی تیاری ہمیشہ جاری رہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے رحمت والے فیصلے فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے شعور کو، ہمارے فہم کو ہدایت کا نور عطا فرمائے، تقوی کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔